अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबा। साल दोम FSC की मेडिकल सेक्शन है। आज का हमारा टॉपिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़लियात की तफ़हीम व तशरीह। पहली गज़ल हम मुकम्मल कर चुके। आज हम दूसरी गज़ल की तशरीह शुरू करेंगे। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आपके सामने गज़ल मौजूद। इसकी तशरीह की तरफ आएंगे हम। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ां क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबां क्यों हो। जब किसी को दिल दे दिया फिर उसके बाद रोने पीटने की आवाज़ निकालना क्या मायने रखता है। जब दिल ही सीने में नहीं है तो फिर मुंह में ज़ुबान भी नहीं होनी चाहिए। नवा संजे फ़ुग़ां, नवा संज होना यानी पुकारना बुलाना, और फ़ुग़ां आहोज़ारी को कहा जाता है। नवा संजे फ़ुग़ां आहोज़ारी की आवाज़, चीखना चिल्लाना रोना पीटना। मिर्ज़ा गालिब का जो दौर है वो फ़ारसी की रवायात जो हैं उस वक्त उर्दू पे बहुत गहरी अब भी हैं, लेकिन उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान मुस्तामिल बहुत ज़्यादा थी, और इसके साथ साथ फ़ारसी ज़ुबान में शेर व शायरी की तरफ हमारे उर्दू शोरा माइल भी थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ चुका, लेकिन उस वक्त फ़ारसी की तरफ ज़्यादा रुझान था। अब फ़ारसी शायरी में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात व ख़यालात हैं वैसे ही उर्दू शायरी में पाए जाते हैं। अब ये भी उर्दू और फ़ारसी दोनों शायरी में पाया जाने वाला ख़याल है, महबूब का दिल लेना और अपना दिल उसे दे देना। ये एक ऐसी रवायत है जो कि फ़ारसी से उर्दू से होते हुए मुस्तामिल एक ये रवायत है। दर हकीकत दिल का लेना या देना मतलब है मोहब्बत हो जाने का इशारा है। शायर कहते हैं कि जब ऐसा हो गया कि किसी को दिल दे दिया तो फिर उसके बाद चीखना चिल्लाना क्या मायने रखता है। दिल तो तभी दिया जाता है जब आप किसी के इश्क में मुकम्मल तौर पे गर्क हैं, और जब किसी के इश्क में अपना दिल ही दे दिया तो फिर दिल के जाने पे नौहा करना क्या मायने रखता है। क्योंकि जब सीने में दिल नहीं है तो फिर मुंह में ज़ुबान भी नहीं होनी चाहिए। हमारे तकालीफ, दुख, दर्द का मंबा क्या है, होता है बुनियादी तौर पे दिल। जब दिल ही किसी को दे दिया फिर ये कहना कि हम पे जुल्म सितम हुए क्या मायने रखता है। शायर ने यहाँ पर दर हकीकत इश्क के मैदान में मिलने वाली तकालीफ को हमारे सामने बयान किया है। वो एक और शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी कैफियत को जब ज़ुबान से बयान कर दिया तो गालिब कहते हैं कि ये दर हकीकत इश्क के असूलों की खिलाफ वर्जी है। इश्क के असूल तो ये हैं, महबूब जो मर्जी कहता रहे, मुकम्मल तौर पे उसके सामने अपने सर को झुकाए मौजूद रहें। उसकी किसी भी किस्म की एक तकलीफ़ पे, तंगी पे, मुसीबत पे हाय वाय ना किया जाए। लेकिन जो हाय हाय करता है दर हकीकत वो सच्चा आशिक ही नहीं है। शायर कहते हैं कि सच्चा आशिक तो वो है जो महबूब की तरफ से मिलने वाले गमों को बर्दाश्त करता चला जाए। शायर ने इस शेर में दोनों ही बातें बैक वक्त बयान कर दी हैं। नंबर एक, महबूब की तरफ से मिलने वाले बेपनाह जो दुख हैं उन्हें यहाँ पर बयान कर दिया है। दिल पे जब जख्म लगता है तभी मुंह से फरियाद निकलती है, और जख्म थोड़ा बहुत नहीं, कारी जख्म। और शायर यहाँ पर यही बात कहते हैं कि महबूब की तकालीफ जो हैं वो इस कदर हैं कि उसके बाद मुंह से बेसाख्ता हो फ़ुगां जारी हो जाती है, लेकिन जो ये दावा करता है कि हमने तो अपना दिल तुझे दे दिया, उसका ये सब कुछ करना बेमायनी हो जाता है। शेर नंबर 2 की तरफ आइएगा।
وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وسع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ خو عادات کو کہا جاتا ہے، عادت کو، وسع طریقہ کار کو۔ سبک سر بے عزت ہو کر، رسوا ہو کر، سر گراں خفا ناراض۔ وہ اپنی عادات نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا طریقہ کیوں بدلیں، ہم اپنے آپ کو بے عزت کر کے ان سے کیوں پوچھیں کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو۔ غالب انا والے شاعر تھے، ان کی انا بڑی مشہور ہے، اور شاعر نے اس شعر میں بھی اپنی انا کے پرچم کو بلند رکھا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب محبوب کا طریقہ کار اس کے ساتھ ہے تو میں اپنے طریقہ کار کو کیوں بدلوں۔ جب محبوب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تکالیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، رقیب کو میری نسبت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو کیوں بدلوں۔ میرا اپنے آپ کو بدلنا در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں جب میرا محبوب اپنی انا کے پرچم کو بلند رکھتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو نیچے کی طرف نہیں جھکاؤں گا، میں بھی اپنے انا کے پرچم کو بلند رکھوں گا۔ ابھی میں نے پہلے شعر میں آپ کے سامنے ایک تصور کو بیان کیا تھا کہ اردو شاعری میں ایک تصور ہے کہ جب دل دے دیا تو اس کے بعد آہو فغاں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب اصولی طور پہ عشق کے میدان میں اردو شاعری میں یہی طریقہ کار چلتا ہے، لیکن غالب کے حوالے سے یہی بات کہ غالب نے اپنے محبوب کے سامنے بھی اپنے پرچم کو بلند رکھا، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو منو ان قبول کرتے ہوئے سر کو جھکائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی عادات نہیں چھوڑتا تو میں بھی اپنا طریقہ نہیں بدلوں گا۔ مجھے اپنی انا بہت عزیز ہے، مجھے اپنا طریقہ کار بہت عزیز ہے، میں اپنے طور طریقے ویسے ہی رکھوں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو جھکا کر اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو، کیونکہ محبوب کا ناراض ہونا ایک اس کا عام وتیرہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ طریقہ کار ہے تو میں بھی بالکل اپنے آپ کو جھکاؤں گا نہیں، اور اس کے سامنے جھک کے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو۔ اگر تو ہماری غلطی ہو تو ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں، لیکن جب ہماری غلطی نہیں تو ہم بھی اپنی عزت اور وقار کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ نیکسٹ شعر ہے جی، کیا غم خوار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہے۔ غم خوار ہم درد کو کہتے ہیں، رازداں راز رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ میرے ہم درد نے مجھے رسوا کر دیا، اس محبت کو تو آگ ہی لگ جائے، کیونکہ جو میرے غم کی تاب نہیں لا سکتا وہ میرا رازداں کیوں بنتا ہے۔ غم خوار دکھ بانٹنے والا ہمدرد، رسوا ذلیل بدنام کو کہا جاتا ہے۔ تاب لانا برداشت کرنا، اردو شاعری میں عشق و محبت کا جو سلسلہ ہے اس میں بنیادی طور پر تین کردار ہیں، یہ ایک تکون بن جاتی ہے جس کے تین کونے ہیں۔ ایک پہ عاشق محبوب کھڑا نظر آتا ہے، اور بقیہ دو کونوں پہ عاشق اور رقیب ہیں۔ یہ وہ نمایاں کردار ہیں جو کہ ہر عشق کی داستان میں موجود ہوتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری محبت کا رازدان جب میرا رقیب بنا، میرا ہمدرد بنا، یہاں پہ طنز کے انداز میں، تو اس نے یہ کیا کہ میری محبت کے بارے میں سنا، اور سننے کے بعد اس بات کو ہر طرف پھیلا دیا، اور آخر کار میں رسوا ہو گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبت جو رسوا کر دے اس کا کیا فائدہ، اس کو تو آگ ہی لگ جانی چاہیے، کیونکہ میرے رازدار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے راز کو فاش کر دیا۔ اگر اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں تھا، ظرف نہیں تھا، قوت نہیں تھی میری دوستی کو نبھانے کی، میرے غم کو اپنے تک محدود رکھنے کی، تو اسے یہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ میرے غم کو سنتا اور اس کے بعد اس کو بجائے اپنے تک رکھنے کے سب تک پھیلاتا۔ شاعر کو غصہ ہے، تکلیف ہے، غم ہے کہ میرے محبت کے راز کو ہر طرف
ہر زبان پہ لا دیا گیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میری محبت رسوا ہو گئی۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ایسی محبت کو تو آگ ہی لگ جانی چاہیے، کیونکہ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو آپ کو ہر طرف بدنام ہی کروا دے۔ نیکسٹ شعر ہے جی، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ نہا کہتے ہیں چھپے ہوئے ہونے کو۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، مگر تم یہ تو ہمیں بتا دو کہ جب ہمارے دل میں صرف اور صرف تم ہی ہو تو پھر تم ہماری آنکھوں سے دور کیوں ہو۔ نہا کا پوشیدہ ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے اس کا معنی۔ اب اس میں دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے دل میں صرف تم ہی ہو تو پھر ہماری آنکھوں سے کیوں چھپے ہوئے ہو۔ اب غالب کے انداز آپ دیکھیے گا کہ غالب کبھی بھی بھیک کے انداز میں محبت نہیں مانگتے، بلکہ غالب کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اور یہی ان کی شاعری کی خوبی ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ تمہارے دل میں ہم نہیں رہتے، یعنی شاعر نے اپنے آپ کو اپنی محبوب کے دل میں اپنے نہ ہونے کو مان لیا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جب تم ہر وقت ہمارے دل میں رہتے ہو تو پھر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آتے۔ ایک اور شاعر نے اسی کیفیت کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے، میں کوئی اور نہیں عکس نما ہوں تیرا، تو میرے سامنے آنے سے گریزاں کیوں ہے۔ اب شاعر یہ بات اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو میرے دل میں اس طریقے سے بسا ہے، تیری یادیں اس طریقے سے بسی ہیں کہ ہمارے دل میں تیری ایسی شبیہ جو کہ ہر وقت ہماری آنکھوں میں بھی موجود رہتی ہے، لیکن کاش کہ تو کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، کیونکہ ہمارا دل ہر وقت تیرے لیے ہی تڑپتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف ایک تیری خواہش ہے، تجھے پانا، تجھے دیکھنا ہمارے دل کی خواہش ہے۔ تیرے لیے ہم اہمیت نہ رکھیں لیکن تو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میری آنکھیں ہر لمحہ تجھے ڈھونڈتی ہیں اور میرے دل کی پکار صرف اور صرف تم ہو۔ آج ہم ان 4 اشعار کی تشریح ہی کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، جو مزید تشریح طلب باتیں ہیں انہیں آپ ڈسکس کر لیجئے۔ ابھی کوئی نقطہ، کوئی بات جو آپ سمجھ نہیں پائے اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جی آپ پہلے شعر کی تشریح آپ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں گے۔